अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर सायरा बानो इनसाइट विद डॉक्टर सायरा के साथ हाजिर। कैसे हैं आप लोग? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हैं हम यहाँ पर, और आपकी भी खैरियत अल्लाह ताला से मतलूब है। प्रोग्राम हमारा कुछ इस नौयत का है, जैसे हमारे पिछले एपिसोड्स में भी आप देखते रहे, कभी हमने किसी स्टूडेंट को ज़हमत दी, कभी किसी खातून वॉलंटियर या सोशल एक्टिविस्ट को बुलाया, कभी हमने किसी जो है वो चार्टर्ड अकाउंटेंट को बुलाया। लेकिन आज हम कुछ थोड़ा डिफरेंट नौयत पे जाएंगे। हम किस ऐसी पर्सनैलिटी से आपकी मुलाकात कराएंगे जो ना सिर्फ अपने इदारे की जान हैं, बल्कि बिज़नेस के एतबार से देखा जाए तो वो गाड़ियों का काम करते हैं, लेकिन मल्टीपल जो है ना उनकी खसूसियात हैं, यानी मल्टी टैलेंटेड इनकी जो है पर्सनैलिटी है। और देखने में आपको लगेंगे मौलाना, लेकिन काम सारे तरह के करते हैं और बहुत ज़बरदस्त करते हैं, मगर सारे अच्छे काम करते हैं। तो आइए हम आपको मिलवाते हैं आज मौलाना शाकिर साहब से, जिनको हम नॉर्मली शाकिर भाई कहते हैं। ये पाकिस्तान प्रिवेंटिव होलिस्टिक सोसाइटी, जिसको नॉर्मली हम PPHS कहते हैं, उनसे वाबस्ता हैं। जॉइंट सेक्रेटरी आपकी पोस्ट है और कई सालों से जॉइंट सेक्रेटरी हैं। अस्सलाम वालेकुम शाकिर भाई। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, लाख लाख शुक्र। बहुत शुक्रिया। इतना ज़बरदस्त इवेंट करने जा रहे हैं और उससे इतनी हबड़ तबड़ में आपने जो है मेरे इस शो के लिए टाइम निकाला, जिसके लिए मैं बहुत मुतमन्नी हूँ आपकी। बस अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह बस वक्त में बरकत दे दे। आमीन। तो काम तो ज़िंदगी के चलते ही रहते हैं। ये बात तो है। तो क्या करती है आपकी सोसाइटी PPHS, जिसको आपने नाम दिया है? कभी तो ये सिर्फ हिजामा की हद तक महदूद थी, मगर मल्टीपल आपके भी उसमें भी बड़े टास्क है। फिर मैं आपकी पर्सनैलिटी पे आती हूँ। हमारी सोसाइटी जो है, हमने बुनियादी तौर पे हिजामा को तरोीज के लिए पाकिस्तान में कानूनी तौर पर और उसकी कौंसल बनाने के लिए हमने उस पर काम शुरू किया था। और पाकिस्तान में जितने हिजामा थेरेपिस्ट हैं उनको एक प्लेटफॉर्म पर जमा करके इंटरनेशनल लेवल पे स्टैंडर्ड तालीम देने की, एजुकेशन की, और क्लिनिक को कैसे जो है हाइजीन और डिजिटलाइज किया जाए, उस पर मेहनत के लिए काम किया था। फिर काम करते 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 अल्हम्दुलिल्लाह हिजामा जो है उसको कानूनी हैसियत तिबी यानी यूनानी के अंदर उसको मिल गई है। तो उस एतबार से अभी हमारी सोसाइटी जो है रीजनल थेरेपी और मुख्तलिफ़ किस्म अक़साम की जो है, जो तिब यूनानी के अंदर जो जराहत हो गई, हिजामा हो गया, इलाज बिल-ग़िज़ा हो गया, इलाज बिल-दवा हो गया, इस पे काम कर रहे हैं। जिसमें हम कोशिश कर रहे हैं को हम अतिब्बा इकराम को, स्टूडेंट्स को ज़्यादा से ज़्यादा इल्मी मैदान में और अमली मैदान में जो है जदीद माहौल और जदीद चीज़ों को इस्तेमाल के साथ काम करने वाला बनाए। यानी हमारे यहाँ पाकिस्तान के अंदर एक हकीम का जब ज़हन आता है तो एक छोटा सा खाका बनता है, कोई पुराना से गली में बैठे होंगे और चूरन फक्कियाँ बेच रहे होंगे, और खुसूसी एक ज़हन होता है कि जी हमारे हकीम तो सिर्फ 2 इलाज करते हैं, बवासीर या पोशीदा बीमारियों का। हकीकत ऐसा नहीं है। हकीकत जो है, ये हिकमत जो है वो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने से है, मुफ़रदात से। फिर इसके बाद मुरक्कबात, और हमारे तारीख़ के अंदर हमारे बरे सगीर और खुसूसी पाकिस्तान के हुक्काम ने इस पर बड़ा काम किया है। तो उसी काम को अब जदीद तरीके से और ज़माने के एतबार से, तरक्की के एतबार से काम करना, और लोगों का पूरी दुनिया जो है नेचुरल थेरेपी, नेचुरल इलाज बिल-ग़िज़ा पे आ रही है। तो पाकिस्तान में इसको कैसे तरक्की दी जाए और लोगों को इस पर नॉलेज दी जाए, इस एतबार से काम कर रही है हमारी सोसाइटी। ये तो बड़ी ज़बरदस्त बातें बताई आपने कि मतलब इलाज बिल, जैसे न्यूट्रिशनल थेरेपी, आजकल न्यूट्रिशन के नाम से लोग बहुत ज़्यादा इस पे लोगों को जो है ना बेवकूफ़ भी बनाया जा रहा है, बहुत पैसे ऐंठे जा रहे हैं, जबकि ये कितना सादा के ट्रीटमेंट है, जो कि एक हकीम अगर मुस्तनद हकीम है तो वो भी आपको बता सकता है। फिर तिब नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिलेटेड सारी चीज़ें अगर हैं, और अल्टरनेटिव मेडिसिन जिसको कहा जाता है, रेजिमेंटल थेरेपीज़ हो गई, और भी बहुत सारी इसमें चीज़ें आ जाती हैं। इन सब को एक प्लेटफॉर्म पे लाना, यही शायद PPHS का मुझे समझ में आ रहा है कि आपका मकसद है। जी जी। इसमें कितना कामयाब हुए हैं अभी तक आप? अल्हम्दुलिल्लाह, कानूनी तौर पर अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सी चीज़ें जो है रजिस्टर हो गई हैं। बहुत से लोगों को इसका इल्म ही नहीं है कि हुक्मा क्या क्या काम कर सकते हैं। तो एक ज़हन बना था बस हुक्मा सिर्फ जो है ना जो है फक्कियों से और चूरनों से इलाज करते हैं। लोगों को इस चीज़ के लिए अवेयरनेस देने कि भाई ऐसा कुछ नहीं है। इलाज बिल-ग़िज़ा आप अपने किचन से अपना इलाज कर सकते हैं, अपने घरों की चीज़ों से, ऑर्गेनिक चीज़ों से, फलों से, ग़िज़ा के ज़रिए अपना इलाज कर सकते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह पूरी दुनिया जैसे आपको एक नेचुरल लाइफ पे आ रही है, ऑर्गेनिक चीज़ों पे आ रही है, तो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में भी लोगों का अब इसकी तरफ रुझान बढ़ रहा है और नेचर थेरेपी की तरफ और इस पे लोग आ रहे हैं।
تو الحمدللہ بہت جلد آپ کو بہت اچھی اچھی خوشخبریاں ملیں گی اس پلیٹ فارم سے، اچھا ماشاء اللہ. علمی بھی اور عملی بھی. تو کتنے سال ہو گئے آپ کی آرگنائزیشن کو؟ ہماری آرگنائزیشن تقریباً 2016 سے کام کر رہی ہے ماشاء اللہ. اور تقریباً 2020 سے میں اس پوسٹ پر ہوں. اچھا. اور الحمدللہ مجھے 5 سال ہو گئے یہ کام کرتے کرتے. ہماری ٹیم ہے ماشاء اللہ بہت سے ساتھی ہیں، جیسے ہمارے حکیم عثمان صاحب، ڈاکٹر حکیم یاسر صاحب، اسی طرح بھائی راشد ملک صاحب، ڈاکٹر بلال صاحب ہمارے کراچی کے، ایسے اور بہت سارے ہمارے ممبرز ہیں. اسی طرح فیمیلز کے اندر بھی ہمارے ممبرز ہیں جس میں بہت ساری ہیں. تو اس میں الحمدللہ کام ہو رہا ہے. اور اسے ہمارے پورے ملک کے اندر ہماری سوسائٹی کے ممبرز اس پہ کام کر رہے ہیں. کوئٹہ کے اندر بھی، پشاور کے اندر بھی، سرحد کے اندر بھی، یعنی آل اوور پاکستان، آل اوور پاکستان. اور اسمال سٹیز کے اندر بڑے بڑے شہروں کے ساتھ ساتھ چھوٹے چھوٹے شہروں کے اندر بھی جو ہے ہماری سوسائٹیز کے ممبر ہیں. اور ہم اس موضوع پہ کام کر رہے ہیں اور پوری دنیا سے لوگ ہمارے سے جو ہے نا آن لائن ہمارے جو پروگرامز ہوتے ہیں جوائن کرتے ہیں. اور ابھی جو ہمارے سیمینار جو کراچی میں ہو رہا ہے انشاءاللہ، تو اس کے اندر بھی الحمدللہ ہمارے پاس آن لائن ممبرز ہیں. صرف ہمارے پاس صرف کراچی کی 250 ممبرز ہیں ماشاءاللہ، فیمیلز، اور بڑی ایکٹیو ہوں گی اور ایکٹیو ہیں الحمدللہ. اور اس میں سے بہت سی طبہ ہمدرد یونیورسٹی سے بھی تعلق ہے ان کا، اور قاسمیہ طبیہ سے بھی، اور سرحد طبیہ کالج سے بھی، اسی طرح پنجاب کے طبیہ کالج سے بھی ہمارا تعلق، ان کی جو تھیراپسٹ ہیں یا طبیبہ ہیں ان کا تعلق ہے الحمدللہ. اور ہماری کوشش ہے کہ پورے پاکستان کا طبہ کو علمی میدان میں، ہماری سوسائٹی صرف سیاسی سوسائٹی نہیں ہے، ہماری سوسائٹی علمی میدان اور عملی میدان میں کام کر رہی ہے. دیٹ از دا بیوٹی. میرا خیال ہے یہ سب سے بڑی بات ہے کہ آرگنائزیشنس کو جو ہے وہ پالیٹکس سے دور رکھا جائے، تبھی یقیناً اس میں پروگریس ہوتی ہے اور ترقی ہوتی ہے. اصل فوکس ہونا چاہیے، ہر چیز کا ایک ویژن اور مشن ہوتا ہے نا، تو اس ویژن اور مشن کے تھرو کام کیا جائے تو یقیناً سوسائٹی پروموٹ ہوتی ہے اور پروان چڑھتی ہے. ہماری سوسائٹی کا مقصد بھی یہی ہے کہ، اور دوسرا مقصد یہ کہ ہم مریض کو اللہ کے خزانے سے شفا لے کے مریض کو دینے والے بن جائے، اور سستے اور اعلیٰ اور معیاری علاج کرانے والے بن جائے. ہم ہمارے جو ممبرز ہیں ان کے کلینکس بھی اعلیٰ معیاری ہوں، ہائیجین ہوں، پیشنٹ کے ساتھ اخلاق کے ساتھ. ہمارے جو تھیراپسٹ ہیں یا ڈاکٹرز ہیں یا طباء ہیں وہ جو ہے ہم ان کے جو پیشنٹس ہیں ان کے اخلاق سے بھی مطمئن ہوں، ان کے ادویات دینے والے ادویات سے بھی مطمئن ہوں. اور طبیب ہم نے اپنے بڑوں سے سنا، اکابرین حکماء سے سنا کہ جو طبیب کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ اللہ کے خزانوں سے شفا لے کے مریض تک پہنچائے، اور مریض جو اللہ سے ڈسکنیکٹ ہو اس اللہ سے ڈسکنیکٹ کر دے. یہ اس وقت ہو سکتا ہے جب اس کا اپنا تعلق بھی اللہ کی ذات سے جڑا ہو، کنیکٹڈ ہو. بالکل صحیح ہے کہ مریض کو اللہ سے کنیکٹ کرنا اور اپنا آپ سب سے پہلے کنیکٹ کرنا، یہ بات تو بہت ضروری. ساری باتیں بہت بڑا کام ہے اور اس میں کافی اچھی خاصی مصروفیت ہوتی ہے. پھر یہ کار شو روم بزنس اور دوسری آپ کی جو مصروفیات ہیں اس میں کیسے آپ اپنے آپ کو سیٹل کرتے ہیں، اور فیملی لائف کیسی ہے؟ بھابھی تو بہت شکایتیں کرتی ہوں گی آپ سے. نہیں الحمدللہ ہر چیز کو کوشش کرتے ہیں پورا وقت دینے کی. اللہ تعالیٰ وقت میں برکت دے دیتا ہے. میری اپنی شیڈول پورے دن کا بہت ٹف ہے. کار کا شو روم جو ہے کا بزنس جو ہے ہمارا فیملی بزنس ہے، تو ظاہر ہے مجھے اپنے والدین بھائی وغیرہ کے ساتھ مل کے کام کرنا ہوتا ہے. اور حکمت طب جو ہے میرا استاد کے حکم پہ میں نے شعبہ اختیار کیا، میرا شوق تھا. اور باقی جو ہے میں دوسرا میرا جو ہے میں ٹیچنگ بھی کرتا ہوں. اچھا، اسلامک اسکالر بھی ہوں. اچھا ماشاء اور اللہ. بزنس اسلامک بزنس فائنینس میں بھی کام کرتا ہوں. اس کے علاوہ عربک لینگویج پہ بھی ٹیچنگ کرتا ہوں. اسلامک باقاعدہ میری مارننگ میں 2-2.5 گھنٹے 3 گھنٹے کلاسز ہوتی ہیں ڈیلی کی روٹین پہ. میں وہ کلاس لیتا ہوں، پھر اس کے بعد اپنے شو روم دیکھتا ہوں. 2-3 گھنٹے روزانہ کے اعتبار سے مطلب کی ترتیب ہے الحمدللہ. اور رات کو شام کو چھٹی والے دن بچوں فیملی کے ساتھ. اچھا ماشاء اللہ. فیملی میں کیا بچوں کا رجحان بھی اسی طرف ہے، حکمت کی طرف، یا کہیں اور ہے؟ نہیں، بیٹی کا رجحان ہے ڈاکٹر بننے کا. ڈاکٹر بننا ہے، حکمت بھی کرنی ہے. ایک بیٹے کا بھی ذہن ہے جسے میرا نام ابو عمر کی کنیت ہے، تو عمر میرا بیٹا جو بڑا ہے اس کا بھی طب سے بڑا تعلق شوق اور رغبت ہے. اور الحمدللہ سوسائٹی کے اندر بھی جیسے کوئی کام ہوتے تو والنٹیئر طور پہ وہ تیار ہوتا ہے. یہ چھوٹا مگر اللہ کے فضل کو دیکھ کر جو ہے نا اس کے اندر بھی خدمت خلق کا جذبہ ہے، سوشل ورکنگ کا بڑا شوق ہے. اور ظاہر میرا اپنا تعلق، میری فیملی کا تعلق اسلامک
گھرانہ جسے کہتے ہیں، تو بچوں کی تربیت بھی ایسے ہے، تو ظاہر دین ہمارا ایک کہتا ہے کہ اخلاق، خدمت انسانیت، تو ہماری کوشش یہی ہے، بچوں کی تربیت بھی اسی پہ کرتے ہیں. اللہ ہمیں بھی توفیق دے زندگی بھر موت تک، آمین اور ہماری اولادوں کو بھی دے. آمین. اچھا یہ بتائیے کہ آپ نے ابھی بتایا کہ آپ اسلامک فائنینس پہ کام کرتے ہیں، وہ اس کی تھوڑی سی بریفنگ مجھے بتائیں کہ کیا ہے. اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہم جیسے بزنس کر رہے ہیں، تو بزنس روزی کمانا اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ ہر ایک پر وہ کیا ہے. حدیث میں آتا ہے کہ جو سچا تاجر ہوتا ہے تو وہ قیامت کے دن صدیقین اور شہداء کے ساتھ ہوگا. وہ رتبہ جو کسی عام کو نہیں دیا بڑا. اور ایک اور حدیث میں اس کا مفہوم ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سچا تاجر جنت میں میرے ساتھ ایسے ہوگا جسے 2 انگلیاں کر کے بتائی. ماشاءاللہ. تو اس پر کام کیا جا رہا ہے کہ کس طرح ہمارے تاجر، تجارت عبادت ہے، کسب حلال کمانا، اس میں گھر والوں کی کفالت کرنا. اور حضور نے ایسے صحابہ کی بھی تعریف فرمائی جو تجارت کرتے تھے، اور صحابہ کی زندگی سے بھی ملتا ہے. حضرت عبد الرحمن بن عوف جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اخاوہ کرایا، بھائی چارگی کرائی انصار اور مہاجرین کے درمیان مدینہ منورہ میں ہجرت کے بعد، تو اس حضرت الرحمن بن عوف کو ساتھی سے اپنے کہا مجھے بازار کا راستہ دکھا دو. تو انہوں نے بازار کیا کرو گے؟ بولا میں خود تجارت کر کے کماؤں گا. اور آپ مشہور ہے کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کے طرح تجارت کے قافلے چلتے تھے. تو اس تجارت کے نفع سے کیا تھا کہ اپنی ضرورت کو پورا کرنا، اور جو نفع ہو اس میں مسلمانوں کی معاونت کرنا، اپنے مسلمانوں کے ساتھ پڑوسیوں کے، رشتہ داروں کے حقوق کو ادا کرنا. اور اسی طرح سے عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آج بھی حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کی جو ہے جائیداد وقف مال چل رہا ہے. حرمین مدینہ منورہ جائیں تو آپ کو ملتے ہیں، بینک اکاؤنٹ بھی شاید بینک اکاؤنٹ بھی چل رہا ہے. تو یہ حلال تجارت کی برکات ہے. تو اگر آدمی ہم تجارت حلال طریقے سے کریں گے، کوئی بھی شعبہ ہو، چاہے وہ طب ہو، چاہے وہ بزنس کاروبار کا ہو، کوئی بھی بزنس ہو، تو وہ جو ہے اگر حلال طریقے سے سچائی کے ساتھ کرتے تو اللہ تعالیٰ برکت دیتے. ہماری جو معاشی پرابلم ہے، ہر کوئی جو روتا ہے بے برکتی، بے سکونی، جب آپ اپنے بزنس کو اسلامک بزنس میں لے آئیں گے تو آپ وہ دیکھیں گے کہ کتنی برکتیں اور سکون. پھر آدمی یہ نہیں کہتا کہ مہنگائی ہو گئی، بچتا نہیں ہے، گزارا مشکل ہے. یہ الفاظ ناشکری کے الفاظ ہے. اور ہم جب اس میں اسلامک پہ آئیں گے تو تجارت کریں گے امانت کے ساتھ، دھوکہ دہی نہیں کرنا، سچ بولنا ہے، اور اپنے لین دین کے معاملات کو درست کرنا ہے. کیونکہ لین دین دونوں کا لکھت پڑھت ہو. اکثر بازار کے اندر جو پارٹنرشپ میں، دوسری چیزوں میں جو ناراضگی یا جدائی ہوتی ہے، اس کی وجہ یہ تو لکھت پڑھت نہیں ہوتی. حضور نے فرمایا کوئی بھی معاملہ کرو لکھت پڑھت کرو. ان چیزوں کے پاس تاجروں کو اویئرنیس دینا، اس پہ لانا. اسی طرح مارکیٹنگ، فائنینس، پرچیزنگ ڈپارٹمنٹ، ان ڈپارٹمنٹ کو کیسے چلانا ہے، ایڈمنسٹریشن کیسے اسلامک طریقے سے چلے گی، پورا ایک سمندر ہے اس کا، اور بہت آسان ہے. اور الحمدللہ پاکستان میں بہت سی ایسی کمپنیاں ہیں جو اس پہ چل رہی ہیں اور بہت اچھے پروفٹ پہ جا رہی ہیں. میرا خیال ہے کہ اسلامک فائنینس پہ جب ہم جاتے ہیں اور اپنے کاروبار کو اگر اسلامک طریقے سے لے کے جائیں تو سب سے پہلے تو ہمیں ارلی مارننگ یا صبح سویرے اپنے کاروبار کا آغاز کرنا چاہیے. ہم دیکھتے ہیں مارکیٹ سب 2 بجے کھل رہی ہوتی ہیں ہماری. ہاں، یہ ہمارے یہاں پاکستان کے اندر نیا کلچر ڈیولپ ہوا ہے. بڑے شہروں میں یہ جو ہے نا کلچر ڈیولپ ہو گیا ہے. اور اس کی وجہ ہے کہ لیٹ نائٹ ہم جاگتے ہیں. اور اس کے طبی طور پہ بھی اور اسلامک طور پہ لیٹ نائٹ جاگنا حضور نے منع فرمایا کہ اگر عشاء کے بعد کوئی دینی کام نہ ہو تو ہمیں سو جانا چاہیے. اور طب بھی یہی کہتی ہے. جو آدمی زیادہ تر آج کل بیماریاں ہو رہی ہیں، خصوصی آنتوں کی بیماریاں، معدے کی بیماریاں، جگر کی بیماریاں، خشکی پن جسم کے اندر، بالوں کا گرنا، گنج پن، ان سب کی اس میں وجوہات راتوں کو دیر سے جاگنا بھی ہے. پھر برکت کے اعتبار سے حضور نے فرمایا کہ میری امت کی صبح میں برکت ہے. تو ظاہر ہے کہ ہم صبح کاروبار نہیں کرتے تو بے برکتی، زوال کے بعد کاروبار کرتے تو ظاہر ہے پھر کاروبار میں زوال ہی آئے گا. اور ظاہری بات ہے جب سو رہے ہوں گے تو ہماری نیندوں میں، ہماری مزاجوں میں، سستیوں میں ہی برکتیں ہوں گی. سستیوں میں برکت ہے، اور ایک مزاج میں چڑچڑاپن بھی آنے لگا ہے. ہم نے دیکھا ہے کیونکہ ظاہر صبح کی نیند تو وہ نیند ہوتی ہے. اب یعنی پہلے ہوتا تھا کہ بوڑھا ہو گیا تو بلڈ پریشر ہوتا ہے، چڑچڑاپن آتا ہے. آج کل تو بچہ بھی چڑچڑاپن اور بوڑھا پن، اس کی وجہ ہے کہ راتوں کو دیر تک جاگنا. پھر جو موبائل کا کثرت سے راتوں کو استعمال کرنا. بالکل. جب ہماری زندگی ہم جو ہے سادگی کی طرف لے کے آئیں گے، سادگی سے مراد یہ نہیں کہ آپ سب کچھ چھوڑ دو. آپ جہاں ہو، جس شعبے میں ہو، جدھر ہو، اسی کو اسلامک پیٹرن پہ لے کر آ جائیں. اور
جیسے اب مثال کے طور پر میں مثال دیتا ہوں، ہمارے گاڑی سے شعبہ ہے. اب ایک آدمی جو ہے مہنگی سے مہنگی کروڑوں روپے کی گاڑی خریدتا ہے، تو کمپنی بکلیٹ دیتی ہے کہ جی آپ نے پیٹرول یہاں ڈالنا ہے، ریڈیٹر میں پانی ڈالنا ہے. اور میں کہوں جی میں نے گاڑی لی ہے 8 کروڑ روپے کی گاڑی لی ہے، میری گاڑی میری مرضی. جیسے ہم کہتے ہیں میرا جسم میری مرضی، میری گاڑی میری مرضی. تو میں تو ریڈیٹر میں پیٹرول ڈالوں گا، آئل کی جگہ پانی ڈالوں گا، کولنٹ ڈالوں گا، اور پیٹرول کی جگہ پہ جو آئل ڈالوں گا. تو کروڑوں روپے کی گاڑی وہ نہیں چلے گی. اور سستی سی 5 لاکھ کی گاڑی لے لیں، مگر اس کو طریقے سے چلائیں گے جیسے کمپنی کہہ رہی ہے بنانے والی، تو گاڑی چلے گی، آپ کو چلیں. منزل ابھی تک انہوں نے پہنچائے گی. بتا دیا آپ نے 5 لاکھ کی گاڑی مل رہی ہے تو بس بہت سارے لوگ آ جائیں گے آپ کے، پھر آپ ہی ڈھونڈے گا 5 لاکھ کی گاڑی. دیکھیں جو آدمی کی جتنی گنجائش ہوتی ہے، اگر اس کو ضرورت ہوتی ہے تو اللہ اس کی ضرورت کو ضرور پورا کرتا ہے. اللہ نے ضرورت کا وعدہ کیا ہے. اور آج کل تقریباً بہت سے گھروں کی گاڑی کی ضرورت ہے، فیملی کے اعتبار سے، ٹرانسپورٹیشن کے اعتبار سے ہمارے ملک کے مسائل ہیں. تو ظاہر ہے جب اس کی ضرورت ہوتی ہے تو اللہ پوری بھی کروا دیتا ہے. اللہ نے ضرورت کا وعدہ پورا کیا ہے، خواہشات کا نہیں. ضرورت الحمدللہ اس معاشرے میں ویسے بھی ہمیں اس دور میں، مہنگائی کے دور میں بھی انسان کی ضرورت پوری ویسے ہوتی ہے. بھی رب سے گمان اچھا رکھنا چاہیے. جب گمان آپ کا اچھا ہوگا اور نیت صاف ہوگی تو پھر اور منزل اس بات ہے جس کا مفہوم ہے کہ میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق کرتا ہوں. تو ہم اچھا گمان رکھیں گے تو بے شک اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ اچھا ہی کریں گے. یہ تو بڑی مزے کی باتیں ہونے لگی کہ میں تو پتہ نہیں کہاں نکلنے کا سوچ رہی تھی، لیکن اب مجھے یہ یاد آ رہا ہے کہ ہاں یہ ایک انٹرویو کا لمیٹڈ ٹائم ہوتا ہے، اور ماشاء اللہ آپ کی پرسنالٹی میں وہ باتیں، رموز جو راز چھپے میں وہ کھلتے جا رہے ہیں، اور پتہ چلتا جا رہا ہے کہ کتنی ملٹی ڈائنامکس چیزیں اندر چھپی ہوئی ہیں جو کہ کبھی نکلی ہی نہیں. ہم تو بس شاکر بھائی کے حوالے سے بات کرتے اور لمیٹڈ ٹاک ہوتی تھی یہ ہماری. میرے رب کا فضل اور کرم ہے، اور اللہ ہمیشہ مجھ پہ فضل و کرم کرے اپنا. اور میری ماں کی دعائیں ہیں، میرے اساتذہ کی دعائیں ہیں، جس نے مجھے کم عمر میں ملٹیپل صلاحیت والا، ملٹیپل کوالٹی والا اللہ نے بنایا. کوئی وقت ہوتا تھا کہ لوگ کہتے تھے جو کام کو کرتا ہے وہ راستے میں چھوڑ دیتا ہے. اب الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے، ماں کی دعا، اساتذہ کی دعاؤں سے جو کام شروع کرتا ہوں کوشش کرتا ہوں منزل تک پہنچاؤں. نہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے. جب دعائیں اتنی ساری ساتھ ہو اور آپ کی نیت صاف ہو تو پھر منزلیں بہت آسان ہو جاتی ہے. بہت ساری آپ کی ڈائنامک پرسنالٹی کے ساتھ میں چاہوں گی کہ آپ مجھے ایسا کوئی جامع میسیج دیں ہمارے دیکھنے والوں کو جو یقیناً آپ کے پرسنالٹی کا سحر ہے اس میں مبتلا ہو گئے ہیں، تو ان کو پتہ چلے کہ آپ کیا میسیج دے رہے ہیں، کیا کہنا چاہ رہے ہیں ان سے. میں کہنا چاہتا ہوں کوئی بھی کام کریں اخلاص کے ساتھ کریں. دوسرا، عبادات کے ساتھ اپنے معاملات، معاشرت اور اخلاقیات کو بھی سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق لیں. آپ کی دنیا اور آخرت کی کامیابی اللہ کے حکم اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق صلی اللہ علیہ وسلم. اور دین یہ نہیں کہتا کہ سب کچھ چھوڑ دو. دین کہتا ہے آپ جہاں ہو، جس شعبے میں ہو، جیسے ہو، اس پہ اللہ کے حکم اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اپنا لو جسے صحابہ نے اپنایا، تو آپ کامیاب ہو جاؤ گے جس شعبے میں بھی ہو. راستہ صحیح اختیار کرنا ہے. دین دنیا، دین صرف دین نہیں ہے، دین میں دنیا اور دین دونوں ہیں. تو اگر آپ اپنی دنیا کو بھی دین کے نقشے پہ چلاؤ گے، حضور والے نقشے پہ چلاؤ گے، تو آپ کو دنیا بھی حاصل کرو گے، آخرت بھی بنے گی. یعنی دین اور دنیا کو بیلنس کر کے چلنا، یہی ایک انسان، یعنی آپ نے دنیا کو جو ہے دین کے اصول کے مطابق چلانا ہے. کیا بات ہے، اور اسی میں کامیابی ہے. بے شک بالکل صحیح کہا. ایک دین اور دنیا کو بیلنس کر کے چلنا، اپنی دنیا کو دین کے مطابق چلانا، یہ بہت بڑی بات ہے، اور یہ ہر کسی کے بس کی بات بھی نہیں ہے. لیکن ہر کسی کے بس کی بات اس وقت ہو سکتی ہے جب ہم دین کو تھوڑا سا اپنائیں. آئیے آج اس دعا کے ساتھ اس پروگرام کو ختم کرتے ہیں کہ ہم اپنی لائف میں، اپنی زندگیوں میں دین کو شامل کریں گے. دین بہت آسان ہے، دین مشکل نہیں ہے، ہم نے اسے مشکل بنا دیا ہے. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.